अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिव्यू के साथ मैं हूं आलिया शब्बीर। नाजरीन, हुकूमत आईनी तरमीम का मिशन इम्पॉसिबल पॉसिबल करने में हर सर तोड़ कोशिश कर रही है। इससे पहले पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया लेकिन आईनी तरमीम पास करवाने में नाकाम रही। लेकिन एक बार फिर से कोशिशें तेज़ कर दी गई है और हुकूमत का ये दावा है कि वो आईनी तरमीम पास करवा लेगी। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा है कि ये आईनी अदालतें हर सूरत बनेंगी, जबकि इसकी राह में रुकावट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। वो ये कहती है, वो ये समझती है कि ये गलत हो रहा है, ये आईनी तरमीम नहीं होनी चाहिए। इसके लिए वकला को एहतजाज की कॉल भी दी गई थी। लेकिन अब ये मामला बहुत सारे महाज पर है। एक तो इसमें किरदार मौलाना फजलुर रहमान साहब का है, दूसरा उन आज़ाद अरकान का है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। लेकिन पासा उस वक्त पलट सकता है जब कल आर्टिकल 63A की एक बार फिर से तशरीह होने जा रही है। इस तशरीह में कुछ रद्दोबदल हो गया तो हुकूमत की हमायत बहुत आसान हो जाएगी और हुकूमत आईनी तरमीम पास करवा सकती है। लेकिन अभी कुछ कहना कब्ल अज वक्त है, लेकिन इस पर भी हम बात करेंगे, साथ साथ बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब सड़कों पर निकल कर क्या अचीव करना चाहती है। हमें ज्वाइन किया है शोएब शाहीन साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। शोएब शाहीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हुकूमत का इम्पॉसिबल मिशन आपको ये पॉसिबल होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये माजी करीब में भी नाकाम व नामुराद ठहरे थे और इंशाल्लाह अब भी नाकाम व नामुराद ठहरेंगे। ये जिस तरह आखिरी वाहिद फोरम रह गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट जिनके ऊपर ये हमला आवर हैं, यानी ये आईनी बहरान जो नहीं था अब वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इन कठपुतलियों के दरमियान सिर्फ तमाशा नहीं है, इनके दरमियान दौड़ लगी हुई है कि कौन बूट पॉलिश में ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकता है। इन बेशर्मों को ये शर्म नहीं आती कि इस वक्त पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ के इन PDM-1 और PDM-2 की सूरत में लोगों ने रख दिया है। और उसके साथ साथ अभी भी जो कुछ ये कर रहे हैं, माशी दहशत गर्द तो ये है ही है, ये सियासी दहशत गर्द तो ये है ही है, लेकिन ये आईनी दहशत गर्द का टाइटल भी अपने नाम लेना चाह रहे हैं। और ये जो बिलावल भुट्टो अपने आप अपने नाना का नाम लेते लेते नहीं थकता था कि उसने आईने पाकिस्तान बनाया, जो मुतफ़िक़ा आइन था जिसमें अपोजिशन की पार्टीज को भी उतना ही क्रेडिट जाता है। लेकिन इन बेशर्मों को ये नहीं एहसास कि अब जो आप हमला करने जा रहे हो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक के ऊपर, ये नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा अगर ये करने में कामयाब हो, जो कि ये नहीं कर पाएंगे। शोएब साहब, यहाँ पे मैं आपकी सॉरी बात कट करूंगी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि आईनी अदालतें बनकर रहेंगी, यानी कि वो आईनी अदालतों के हामी हैं। और मौलाना फजलुर रहमान ने भी ये तो कह दी है कि वो आईनी अदालतों के हामी हैं, गो के उसके स्ट्रक्चर के ऊपर और उसके कंडक्ट के ऊपर उनको है रिजर्वेशंस हैं, ड्राफ्ट के ऊपर रिजर्वेशंस हैं। तो आईनी अदालतों के ऊपर क्या आप लोग भी मुत्तफिक हैं कि बननी चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि आईनी अदालतों को बनने का कोई उसकी जरूरत नहीं है। ये आईनी ही अदालतें हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट काम कर रही है। ये आइन के तहत बनने वाली हर अदालत को आईनी अदालत कहा जाता है। और सुप्रीम कोर्ट जो फाइनल अथॉरिटी, फाइनल आर्बिटर है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनी है 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में, और उस वक्त से लेकर आज तक बिला तातुल सुप्रीम कोर्ट ने काम किया है। गो कि हम भी ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के माजी के कुछ फैसले और इवन मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने नाइंसाफी की बुनियादें कायम की हैं, नाइंसाफी पे मबनी फैसले किए हैं। मगर हमने एक सिस्टम 70 साल 75 साल लगा के उसको हमने फॉर्मुलेट किया है, उसके अंदर तस्सीह की है, उसके अंदर रिफॉर्म्स किए हैं, उसको एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाने में कामयाब हुए हैं। आप अगर उस इंस्टीट्यूशन पे भी हमलावर हो जाएंगे तो इसके पैरेलल इसका एक सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना के इसको उसका सुबॉर्डिनेट बना देंगे तो ये इतना बड़ा लॉस होगा जो नाकाबिले तलाफी होगा। अब जो बात लेकिन ये भी तो है ना, ये लॉजिक ये भी देते हैं कि जब क्योंकि ये अदालतें अपना काम मुकम्मल नहीं कर पाती हैं और आईनी मामलात बीच में आड़े आ जाते हैं और वो आईनी मामलात को सुनने में अपना वक्त ज़ाया करती हैं, इसलिए आईनी अदालतें अलग से बननी चाहिए, जो कि लॉजिक समझ में तो आता है।
میم یہ بےایمان لوگ ہیں، یہ ڈس آنےسٹ ہیں، یہ بےایمانی میں پہ مبنی یہ باتیں کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ دو ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ یہ کوئی 10 سال بعد یا 15 سال بعد آ کر کے 19 ججز اب یہ 10 سپٹمبر سے فنکشنل ہوئے ہیں۔ اب ججز نے آگے کام کرنا ہے۔ لیٹ دیم کمپلیٹ دیئر جاب۔ آپ ان کے اوپر مسلط نہ کریں ایک ایسی کورٹ۔ اچھا بھائی یہاں تو 2% کیسز ہیں، جو عام پبلک کے کیسز ہیں وہ ہیں 85% ڈور کورٹس میں، 13% ہیں تقریباً آپ کے ہائی کورٹس میں۔ وہ تو ان کو کوئی فکر ہی نہیں کھائی جا رہی کیونکہ وہ عام آدمی سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ اس بدماشیہ کے کیسز یہاں آتے ہیں، یہاں چونکہ حکومتیں بنانے بگاڑنے کا فائنل اتھارٹی ان کے پاس ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ ایک آئینی عدالت بنا کے وہاں قاضی فائزہ کو مسلط کر دیا جائے، اور وہ شہباز شریف اور جو موجودہ جو ہے مسودہ، جس کو کچا اور پکا مسودہ کہتا ہے بلاول بھٹو، وہ شہباز شریف اور زرداری مل کے وہ عدالت بنا دیں۔ اس عدالت نے کرنا کیا ہے؟ ان بےایمانوں کو، منی لانڈرز کو سے پروٹیکٹ کرنا، ان کی فارم 47 کو پروٹیکشن کرنا، اس کرپٹ سسٹم کی بقا کا ذمہ دار ہونا، اور یہ جو سو کارڈ آئینی پیکج لا رہے ہیں اس کی آپ ایک ایک شک کو آپ نے کئی دفعہ ڈسکس کیا۔ موٹی موٹی بات کروں گا۔ آرٹیکل 8 میں ترمیم، آپ کے تمام فنڈامنٹل رائٹس ختم، آپ ملٹری کورٹس میں چلے جائیں، جس کو چاہے اٹھا کے لے جائیں۔ آرٹیکل 199 میں ترمیم، کسی کو بھی نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ اٹھا کے لے جائیں، اس کو مار دیں، اس کو غائب کر دیں، اس کو گم کر دیں، اس کی لاش پھینک دیں، آپ ہائی کورٹ میں نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد جو ہائی کورٹ کا جج ان کو پسند نہ ہو اس کو اٹھا کر کے پھینک دیں کسی اور ہائی کورٹ میں، اور وہاں اس کو چیف جسٹس بھی نہیں بننے دیں گے، بالکل سینئر موسٹ بھی کیوں نہ موجود ہو۔ اس کے علاوہ یہ سو کارڈ آئینی عدالت جس میں چیف جسٹس ان کی مرضی کا ہوگا اور جج بھی ان کی مرضی کے ہوں گے، تو اپنی مرضی کے ہینڈ پہ ججز بنانے ہیں اور بندے رکھنے ہیں، تو پھر یہ فیصلے کرنے کا اختیار تارڑ کو اور فاروق چنائے کو دے دو، وہی بیٹھ کے آپ کو فیصلہ کر دیں گے نہیں جناب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے۔ اس کے بعد چیف جسٹس سینئر موسٹ جو ہوگا، جو ہم نے آپ کو یاد ہوگا سجاد علی شاہ کو انہوں نے بنایا تھا، سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا اور تمام جج بیٹھے، انہوں نے کہا سجاد علی شاہ چوتھے نمبر کا تھا، ہی ول گو بیک، اور جو سینئر موسٹ میاں اجمل تھا اس نے کہا ان کو بنانا پڑے گا، اور وہ بنا۔ اس کے بعد 18th امینڈمنٹ میں کانسٹیٹیوشنل چینجز لائیں گئی کہ نہیں جو سینئر موسٹ ہوگا ول بی دی نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان۔ اب اس کو کیا کریں گے؟ 3 یا 5 نام آئیں گے، وہ شہباز شریف اور زرداری فیصلہ کرے گا کہ جناب کس کو ہم نے اپنی مرضی کا چیف جسٹس بنانا ہے۔ وہ اس طرح کی بےایمانیاں تو ماشاء اللہ کے زمانے میں نہیں آئیں، اس طرح کا تو فراڈ وہ الفو میں نہیں تھا، اس طرح کا فراڈ تو اس نے ضیاء الحق نے نہیں کیا، اس طرح کا فراڈ ایوب خان نے نہیں کیا۔ جیسے کہ مولانا صاحب پاکستان تحریک انصاف سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، دوسری طرف حکومتی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ان کا یہ بھی سٹیٹمنٹ آ چکا ہے، جبکہ آپ کے لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب آئینی عدالتوں کے حق میں ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مولانا صاحب کا ووٹ کس طرف ہوگا، حکومت کی حمایت میں یا مخالف میں؟ دیکھیں اس وقت تک تو جو یہ کرنے لگے ہیں نا اس کی مخالفت میں ہے۔ اچھا پھر مجھے یہ بتائیں کہ ان کو ایمرجنسی کیا ہے؟ اگر یہ بےایمان نہیں ہے، یہ پچھلی دفعہ جو 18th امینڈمنٹ آئی تھی سب کی کنسلٹیشن سے، انہوں نے 10 مہینے لگائے تھے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھے، ایک ایک شک وائز ڈسکس کیا، اور یہ ربر اسٹیمپ پارلیمنٹ سے جو کہ فارم 47 کی پیداوار ہے اور کمپلیٹ بھی نہیں ہے، نہ مخصوص نشستیں نیشنل اسمبلی میں آئی ہیں، نہ کے پی کا الیکشن ہوا ہے سینٹ میں، دونوں انکمپلیٹ ہے ہاؤسز۔ دن کو جی صبح 10 بجے ہوگا، 11 بجے ہوگا، 12 بجے ہوگا، اور رات کے 3 بجے تک چیز لاس ہوگا جی، اور کسی کے پاس مسودہ ہے، کسی کو کچھ پتا ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ جب کامران مرتضیٰ کے پاس گیا مولانا فضل الرحمان کے پاس بلاول، انہوں نے کہا پہلا آرٹیکل تو آپ بتاؤ، یہ آپ ترمیم کرنے لگے ہو، لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق معطل کرنے لگے ہو۔ ہاں جی مجبوری ہے، یہ تو کرنا پڑے گا۔ بھائی کن کی مجبوری ہے؟ مطلب ہے کہ آپ کو صرف ان کی بوٹ پالشی میں اس قدر آگے بڑھنا آپ چاہ رہے ہو کہ تاکہ آپ کا بھی نمبر لگ جائے کسی پرائم منسٹرشپ میں، اور اس قدر آپ لیٹ چکے ہو کہ آپ کو یہ احساس ہی واقعی نہیں رہا کہ 25 کروڑ عوام کے حقوق کے آپ ضامن اور محافظ ہو۔ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے آپ انہی کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے لگے ہیں۔ آپ اس کو پولیس اسٹیٹ تو آپ نے بنا کے ہی رکھ دیا ہے، اور مزید آپ اس کو ایسی بنانا ریپبلک بنانے جا رہے ہیں کہ جہاں لوگوں کو ایک انصاف کی امید بھی باقی نہ رہے، صرف انتشار ہو، پھر لوگ اپنا موب جسٹس سسٹم لے کر آئیں
خدا نخواستہ لوگ اپنا پھر اسلحہ اٹھائیں یا سول وار شروع کریں، کیا کریں؟ آپ ایک انصاف کا وہ ایک آسرا اور امید ہوا کرتی ہے جس کی طرف ایک لوگ ہوپ سے دیکھتے ہیں، اس لیکن ہوپ کو بھی نظریہ اگر آپ ضرورت ختم کر دو گے۔ شعیب صاحب، نظریہ ضرورت ہر دور میں رہا ہے. پی ٹی آئی کے دور میں بھی سیکرٹ ایکٹ آیا، فوجی عدالتیں بنی، اس وقت بھی یہ ضرورت محسوس کی گئی. اب بھی اسی طرح سے نظریہ ضرورت تو کسی بھی وقت آ سکتا ہے اور کوئی بھی لے کر آ سکتا ہے. نہ اس وقت آپ لوگوں نے ایگزسٹ دیکھیں کیا، نہ یہ کر رہے ہیں. نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز کی کنسلٹیشن اور رضامندی سے 2017 میں یہ نواز شریف کا زمانہ تھا جب فوجی عدالتیں بنی تھی 2 سال کے لیے، پھر 2 سال کے لیے ان کو ایکسٹینشن، میوچل جی. کنسنٹ ایکسٹینشن دی تھی. اور وہ کن کے خلاف تھی لکھا ہوا ہے، وہ تھی ایک تو سنسٹ کلاس تھا، صرف 2 سال کے لیے تھی، پھر 2 سال کے لیے تھی اور وہ ختم ہو گئی. صرف دہشت گردوں کے خلاف، جن کے خلاف ان کو ایویڈنس لانا، جن کے خلاف ان لوگوں کے لیے ٹرائل کرنا ممکن نہیں رہا تھا اور جنگ کی حالت تھی، وہ ایک سرکمسٹانسز تھے. اس کے علاوہ نظریہ ضرورت پی ٹی آئی کے زمانے میں کوئی اور نہیں رہا. کسی حوالے سے ہم نے ایسی قانون سازی نہیں کی کہ اس طرح ہم آئین کو ترمیم کر کے ہمیشہ کے لیے گینگ آف 3 کو ایکسٹینشن دے دیں اور وہ یہاں بیٹھ کے آئین میں ترمیم ہو جائے اور وہ یہاں بیٹھ کے آنے والے اس ظلم کا کے لیے تو چاہے پی ایم ایل این نے بھی ووٹ دیا تھا، آپ لوگوں نے بھی یہ ترمیم کر لی تھی. وہ تو ظاہر ہے کہ دیکھیں وہ ایکسٹینشن تھی، سنیں، وہ ایکسٹینشن تھی سادہ قانون سازی کے ذریعے. اب اس کو وہ آئینی ترمیم کا حصہ بنانے جا رہے ہیں. وہ ایکسٹینشن پہ اوپر عمران خان نے کہا ہے کہ یہ میری غلطی تھی اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط تھی اور انشاءاللہ موقع ملے گا تو یہ سو کارڈ ایکسٹینشن ختم ہونی چاہیے. یہاں یوتھ رل رہا ہے، مر رہا ہے، یہاں اس ملک کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، وہ کبھی کچھ سمندروں میں مر رہے ہیں اور آپ ان لوگوں کو، ان بدماشیہ کو یہاں ایکسٹینشنز کا ماحول قائم کر کے ان کو یہاں مسلط کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہاں اس ملک کی لوٹ کھسوٹ میں مزید وہ اضافہ ہو سکے. اچھا شعیب شاہین صاحب، نظریہ ضرورت کی بات کی اور یہ بھی بات کہ جب سوٹ جس کو جو کرتا ہے، جس کو اقتدار میں طاقت ملتی ہے، اقتدار میں تقویت ملتی ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے. اس وقت پی ٹی آئی کے دور میں بھی ہوا، بانی پی ٹی آئی نے بھی یہ کیا جو کہ ابھی غلطی کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایک اور سٹیٹمنٹ دی، آن ریکارڈ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جنرل باجوہ کو یہ کہا تھا کہ وہ تاحیات بھی ایکسٹینشن ان کو دینے کے لیے تیار ہیں، ان کی حکومت رہے. تو یہ تو وہی بات ہے کہ اپنے اقتدار کے لیے ہر کوئی کرتا ہے، پہلے بھی اور اب شاید یہ بھی کرنا چاہتے ہیں. تو ان کی بھی جتنی ہم ان کی نیت پہ شک کر رہے ہیں، ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا ہے، تو ہمیں تو کسی پر بھروسہ نہیں ہے. یہ کٹ پتلی، یہ بے ایمان لوگ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لے کر آئے تھے اب ووٹ پالشے بن چکے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں. خان صاحب نے جو کہا تھا اس کے مس انٹرپریٹ ہے کہ تاحیات اب آپ کو ایکسٹینشن دے دیتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ الیکشنز تک آپ اس سسٹم کو کنٹینیو کریں. جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ، الیکشن کی بات ہو رہی تھی کہ کب ہونے ہیں، کہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے یہ کٹ پتلی نہیں، جو لوٹاکریسی کے ذریعے وجود میں آنے والی حکومت نہیں. الیکٹڈ گورنمنٹ یہ فیصلہ کرے who will be the next chief of army staff. That was the intention, that was the statement. وہ خان صاحب نے اس کو واضح کیا ہوا ہے. باقی یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. آج ہم یہ کھڑے ہیں عوام کے حقوق کے لیے. جی ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ 2/3 میجورٹی کی بات ہے. اب 2/3 شعیب صاحب 2/3 میجورٹی، ظاہر ہے کہ اب یہ آئینی ترمیم کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے. اب اس کے لیے مولانا صاحب کی حمایت تو ایک طرف رہ گئی. اب آپ کے وہ اراکین جو آزاد حیثیت میں ہیں، اب کل آرٹیکل 63A کی تشریح ہونے جا رہی ہے ایک بار پھر سے. پہلی تشریح کے مطابق تو فلور کراسنگ کا ووٹ بھی کاسٹ نہیں ہوگا اور وہ نااہل بھی ہو جائے گا. اب اگر ترمیم، اب اس کی تشریح الٹ ہو گئی تو پھر تو آپ کے لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ممکن ہوگا. ہمارا کوئی بھی شخص اب لوٹا نہیں بنے گا. ہم کیا کہتے ہیں نا کہ آگ کا دریا پار کر کے یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. ہمارا کوئی بھی شخص کو لوٹا بنے گا، وہ اس ملک میں عوام اس کا جینا تو بھر کر دے گی، رہنے کے قابل نہیں رہے گا. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا. یہ اخلاقی دباؤ ہے، یہ سوشل دباؤ ہے. اچھا 63 کی کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا تشریح ہونے جا رہی ہے؟
دیکھیں آرٹیکل 63A میری نظر میں یہ بہترین انٹرپریشن ہے کہ اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ووٹ ڈالے گا تو آپ اس کا ووٹ کیوں کاؤنٹ کریں گے؟ آئین کہتا ہے کہ آپ پارٹی ڈسپلن کو وائلیٹ نہیں کریں گے. پرائم منسٹر کا ووٹ ہو، چیف منسٹر کا ووٹ ہو، آئین ترمیم ہو، آپ پارٹی ڈسپلن کے مطابق آپ چلیں گے. اب آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں جرم کرنے دو، جرم کی تکمیل ہونے دو، پھر اس کو آپ سزا دیں. بھائی جرم ہونے سے روکنے کے لیے دنیا کا اصول ہوتا ہے، جب وہ جرم کر رہا ہے اس کو جرم مانتے ہیں، آئین مانتا ہے، اس کو کہیں کہ نہیں جی آپ جا کر ووٹ دو، بے شک دے دے، لیکن وہ ووٹ کاؤنٹ کیوں کریں کہ جو اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دے گا. یہ بہترین ججمنٹ ہے جس کو ہمیشہ کہا گیا کہ جی یہ ری رائٹنگ آف دی ججمنٹ ہے، غلط ہے. دیکھیں آپ کا آئین نہیں کہہ رہا کہ لوٹاکریسی نہیں ہونی چاہیے، آپ کا آئین اور سپریم کورٹ اس کو کینسر ڈکلیئر کر چکا ہے. یہ پیسے لے کے بکنے والے لوگ کب نہیں رہے، اور یہ کٹ پتلی اب اس لوٹاکریسی کو وہ سندھ ہاؤس والے زمانے واپس لانا چاہتے ہیں تاکہ بندے اٹھائیں، چھانگا مانگا واپس لانا چاہتے ہیں، اب یہ بندے دیکھیں نا، اٹھائیں جا کر کے وہاں خرید آپ یہ فروخت دیکھیں کریں کہ ایک اور گھوڑے بنائیں، پارلیمنٹیرین ہے. پیسے لیں. انسانوں میں اور جانوروں میں کچھ تو فرق رکھنا چاہیے. اگر اب شعیب جانوروں کی صاحب، خرید و فروخت ہوتی ہے تو ان کو گھوڑے بنا کے ان کی خرید و فروخت کرنی ہے. آزادی اظہار اور آزادی ووٹ کا حق تو حاصل ہونا چاہیے نا. تو اگر آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے تو ہونی چاہیے کہ اگر ایک پارلیمنٹیرین وہ اپنا ووٹ پارٹی کے خلاف دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکے. ایسا نہیں آپ کو لگتا کہ یہ بھی آزادی اظہار کے خلاف ہے، فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہے؟ نہیں، یہ دیکھیں بہت ساری ہیں جہاں وہ اختلاف کر سکتا ہے، بہت ساری شکیں ہیں جہاں اختلاف کر سکتا ہے. چند 3 شکیں ایسی ہیں جہاں وہ اختلاف نہیں کر سکتا. جہاں وہ اختلاف نہیں کر سکتا یہ آئین نے ان اٹس وزڈم ڈیٹیل ڈسکشن کے بعد 10 مہینے لگا کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی کنسلٹیشن سے اس کو رکھ دیا. آج 3 اشخاص کی ایکسٹینشن کے لیے پورے آئین کا آپ حلیہ بگاڑنا چاہتے ہیں، یہاں پیسے کی خرید و فروخت کو واپس لانا چاہتے ہیں. پھر تو آپ سیٹیں آپ یوں کر لو، پھر آپ یہاں آکشن لگا دو کہ جو سب سے بڑا ڈاکو اور چور ہوگا، پیسہ لائے گا، وہ یہاں پیسے کی انوالومنٹ کرے گا اور وہ جیت جائے. یہاں پرائم منسٹر بھی وہی بنے، پریزیڈنٹ بھی وہی بنے، اور یہاں باقی عہدے بھی آپ بانٹ دیں. اگر اس بےایمانی کو، اس لوٹ کھسوٹ کو، اس کرپشن کو آپ اگر فلوٹ کرنا چاہتے ہیں، پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، آئیں کریں، کون پوچھنے والا ہے پھر آپ کے ملک میں؟ یعنی کچھ اصول، کچھ قاعدے، کچھ قوانین بھی ہم نے رکھنے. آج دیکھیں سینٹ میں پورے پاکستان کی کنسنسس ہے، حالانکہ سینٹ ایوان بالا کہلاتا ہے، بڑے معزز ترین لوگ وہاں ہوتے ہیں، کہ جی وہاں ووٹ بکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں، پبلک کہتی ہے، آپ لوگ کہتے ہیں، شاید میرا تجربہ نہیں ہوا لیکن کہتے ہیں لوگ ووٹ بکتے ہیں. اگر وہاں ووٹ بک رہے ہیں اور یہاں آپ سندھ ہاؤس میں بیٹھ کے کروڑوں روپے لوگوں کو آفریں کر رہے تھے، جس کی کئی ویڈیوز مارکیٹ میں پھیلتی ہیں، تو آپ مزید یعنی آئین کو تو آپ نے پھر کھلونا بنا دیا. آپ اربوں روپے لگاؤ، کوئی آپ کا باہر سے کوئی ملک والا بندہ آئے، 10 ارب روپے پھینکے اور آ کر کے پرائم منسٹر بن جائے. جو 10 ارب روپے پہ نہیں بکے گا اس کو 20 ارب لگا دو، 20 ارب روپے نہیں تو 50 ارب لگا دو. پھر آپ اس کو آکشن کر دیں نا، پھر آپ سب کو آکشن کے ذریعے کہہ دیں کہ جو سب سے زیادہ آ کر بڑا منی لانڈر ہوگا وہ آپ کا پرائم منسٹر بن جائے گا، جو چاہو کر لو. جی رائٹ. اب اس طرح کی قانون سازی کو لاسٹ میرا کوسچن ہے، اس طرح کی قانون سازی جو کہ ظاہر ہے کہ فنڈامنٹل رائٹ کے اگینسٹ بھی ہوتی ہے اور ایسی جو کہ کسی قسم کی بھی آئینی ترمیم کی جاتی ہے، اس کو وکلا بڑے لیڈ کرتے ہیں. آپ لوگوں نے بھی فرائیڈے کو کال دی، اس طرح سے اس کال کے اوپر ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ وکلا بھی نکلے ہیں، انہوں نے بھی کوئی احتجاج کیا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. وہی پریشر ڈالتے ہیں نا کہ ایسی نہیں ہونی چاہیے. نکلے فرائیڈے کو ہم نے رات کو کال دی، فرائیڈے کو مارننگ میں پورے کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ سب سے زیادہ وکیل تھے، سپریم کورٹ کے باہر وکیل تھے، انہوں نے احتجاج کیا، میں خود اس میں شامل تھا. ہم نے پوری طرح اس کی تقریریں بھی کی، ہم نے احتجاج بھی کیا، ہم نے پروٹیسٹ بھی کیا، وہاں ریکارڈ کرایا چند گھنٹوں کے نوٹس پہ. اور بہت سارے لوگوں کو ہمارے کو آنے نہیں دیا گیا، وہاں سرینا چوک پہ روک لیا، کچھ کو میریٹ چوک پہ روک لیا. لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہم نے احتجاج ریکارڈ کرایا اور بہترین طریقے سے احتجاج ریکارڈ کرایا. اور ابھی اگلے ہفتے میں 2-3 لائرز کنونشن ہو رہے ہیں پورے پاکستان میں. اسی طرح اس سے پہلے ہم نے لائرز کنونشن کیا اور جلوس بھی نکالا وہاں لاہور میں.
اسی طرح ہم نے مانسہرہ میں کیا، اب آگے پشاور میں کرنے جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد کراچی کرنے جا رہے ہیں. رائٹ. اب یہ پی ٹی آئی اب ایک بار پھر سڑکوں پر ہم دیکھ رہے ہیں، لاہور، پنڈی. اب یہ کیا اسٹریٹجی ہے سیاسی لحاظ سے؟ اس کا پرپس کیا ہے؟ کہ موبلائزیشن ہے، عوام کو بتانا ہے، بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے، کیا کوئی آبجیکٹیو ہے، کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو حق ہے کہ وہ پورے پاکستان میں جلسے کریں. وہ جلسہ کرنا ہمارا بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے، ہمیں اجازت نہیں ملتی. آپ کے سامنے ہی ہے جس طرح کی 2 جگہ پہ اجازت ملی اور جس انداز سے ملی وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. اس کے بعد یہاں ہمیں اجازت نہیں ملی، ہمیں ریفیوز کر دیا گیا. آپ کے سامنے 1.5 مہینہ پہلے جماعت اسلامی لیاقت باغ کے باہر پوری روڈ کے اوپر 15 دن دھرنا دے کے بیٹھے رہے، شاید اس سے بھی زیادہ دن. وہاں جب میں عمران خان صاحب کے کہنے پہ اسپیچ کرنے گیا تو وہاں 200 پولیس والا مجھے گرفتار کرنے تو پہنچ جاتا ہے، لیکن وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ قانونی ہے. جو تقریر کرنے والا وہاں پی ٹی آئی کا جاتا ہے وہ غیر قانونی ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد کل جب ہم نے اپنے پروٹیسٹ کی کال دی، پیسفل پروٹیسٹ تھا، پورا پنڈی ڈویژن جام تھا، چوک تھا، تمام راستے بلاک تھے. میں سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گور صاحب، ہم ایک ہی گاڑی میں پروٹیسٹ کرنے کے لیے کہیں سے کوئی راستہ ڈھونڈ رہے تھے. ہم گاڑی میں نکلے، ہمارے سامنے آ کر کے سینکڑوں پولیس والے آ کر سامنے کھڑے ہو گئے کہ جی آپ نہیں جا سکتے. مطلب جا نہیں سکتے، راستے ویسے ہی بند تھے. ہم چلو کوشش کرتے، درمیان روڈ کے آ کر ہماری گاڑی روک دی. وہاں سے میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ سائٹ پہ ہوں، ہم نے کیا غلط کیا ہے آپ بتا دیں. کوئی ہم اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں نا، ہم شہر سے باہر جانا چاہتے ہیں، ہم پروٹیسٹ میں جانا چاہتے ہیں، کہاں جانا چاہتے ہیں آپ کو ہماری نیت کا نہیں پتا، ہم جہاں بھی جائیں. سامنے آ کھڑے ہو گئے. اس کے بعد میں اس گاڑی سے اترا، پھر مجھے پولیس والوں نے گرفتار کرنے کی کوشش کی. میں دوسری گاڑی میں بیٹھا، تیسری میں بیٹھا، چوتھی میں بیٹھا، سب گاڑیوں کو انہوں نے بلاک کرنے کی کوشش کی. اور اس کے علاوہ مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کی. میں نے 3 مرتبہ کوشش کی شہر سے باہر جانے کی، نہیں جا سکا. لیکن کوشچن یہ ہے کہ مجھے بتا دیں ہمارا قصور کیا ہے. پاکستان میں ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے مطابق پولیٹیکل پارٹی تھی، ہے اور رہے گی. ہم اس پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرز ہیں، ہم ان کے ورکرز ہیں. ہم ایک لا فل پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم وکیل ہیں. اور یہ سب کو رائٹ حاصل ہونا چاہیے، یہ بالکل سب کو رائٹ حاصل ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. شعیب شاہین ساتھ ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. پاکستان تحریک انصاف کا موقف دے رہے تھے، چاہے آئینی ترمیم ہو اور یا پھر اس وقت ان کا سڑکوں پر نکلنا ہو. لیکن کیا یہ واقعی آگے بھی ایسے ہوتا رہے گا؟ مزید بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے فیاض الحسن چوہان صاحب. کی واچنگ. ویلکم بیک. ہمیں جوائن کیا ہے فیاض الحسن چوہان صاحب نے، سینئر سیاستدان ہیں، آئی پی پی کے رہنما ہیں. آپ ان کو سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، بڑا دبنگ تجزیہ بھی اپنا کرتے ہیں، موقف بھی رکھتے ہیں. فیاض الحسن چوہان صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیے گا، اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کہاں غائب ہیں. کبھی کبھی تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ فیاض الحسن چوہان کے بغیر تو کوئی ٹاک شو مکمل نہیں ہوتا تھا. اب فیاض الحسن چوہان صاحب تو غائب ہیں. پی ٹی آئی البتہ جس کے ساتھ تھے آپ، اب پی ٹی آئی چھائی ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ فیاض الحسن چوہان نے آج سے 6 سال پہلے پینل ٹاک شو کرنا چھوڑ دیے تھے. سولو پروگرام میں کرتا ہوں پچھلے 6 سال سے، اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ پینل شو کے اندر بیٹھ کے چونچے لڑائیں یا فضول کا ایک دوسرے کی جان مال عزت کے اوپر ہاتھ ڈالیں اور فضول کی جناب آپ کی ٹائم پاسنگ کریں. اور سولو پروگرام کرتا ہوں اور چنیدہ پروگرام کرتا ہوں اور اپنی مرضی سے کرتا ہوں اور کھل کے بولتا ہوں. باقی جہاں تک بات ہے تحریک انصاف، تو میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے جو اس وقت پاکستان کی خدمت ہو رہی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس وقت کے جب پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا، اس وقت کے جب پاکستان کی معیشت اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع ہو رہی ہے، اس وقت کے جب پاکستان کے تحریک انصاف کے دور کے اندر جتنے مسلمان اور جتنے دوست ممالک سے ان سے انتہائی خراب تعلقات ہو چکے تھے، اب بڑی مشکل سے وہ تعلقات اتنے اچھے ہوئے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہو رہا ہے وہ یو اے ای، سعودی عرب اور چائنا کی بھرپور تعاون کے ساتھ ہوا. اب ایسے موقع کے اوپر تحریک انصاف پاکستان کے اندر تحریک فساد فی الارض کی اپنی آخری قسط جو پیش کر رہی ہے، میرا خیال ہے کہ اللہ پاک کا کرم ہے اور نبی پاک کا صدقہ ہے کہ فیاض الحسن چوہان اس کا حصہ نہیں. تو مجھے تو اس بات پہ فخر ہے کہ میں پاکستان کی تباہی و بربادی، پاکستان کے اندر جناب صہیونیت، یہودیت اور اسرائیلی
جناب لابی کی چلائی ہوئی تحریک کا میں حصہ نہیں ہوں. میں نے توبہ طائب کر کے پاکستان کی اور ریاست کی اور اپنی سونی دھرتی کی جنگ لڑ رہا ہوں اللہ پاک کی طرف سے. آئینی ترمیم کے حوالے سے میں سوال کرتی ہوں، لیکن پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے تو پی ٹی آئی اب سڑکوں پر ہے، احتجاج کر رہی ہے. کیا پرپز آپ دیکھتے ہیں کہ موبلائز کر رہے ہیں، پبلک کو موبلائز کر رہے ہیں، بانی پی ٹی آئی کی رہائی چاہ رہے ہیں، حکومت کو پریشرائز کر رہے ہیں؟ اب ان کی الیکشن یہ جو اس وقت سڑکوں کی اسٹریٹجی ہے کیا نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف اور تحریک انصاف کی قیادت دونوں کا جو ہے وہ دماغ اسی طرح خالی ہے جیسے وہ جو جناب آپ کا ڈونٹ تھا نا جس کے اوپر انہوں نے واہ واہ ناکے ٹوکا پہ یہ ناچے ہیں، وہ درمیان سے خالی ہوتا ہے ڈونٹ، درمیان سے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ان کا دماغ بھی بانی تحریک انصاف کا بھی اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا بھی. ان کو عقل سمجھ دانش نہیں ہے کہ انہیں اس طرح کی لڑائی جھگڑا دنگا فساد کر کے بانی تحریک انصاف کو رہائی نہیں ملنی، نہ کوئی تحریک انصاف کو مل رہا ہے. یہ ان کی غلط فہمی ہے. ان کی پیک تھی 9 مئی 2023، اس پہ ان کی بغاوت ہو گئی ناکام. کامیاب ہو جاتی تو اس کو کہتے ہیں انقلاب، لیکن ناکام ہو جائے تو اس کو ناکام بغاوت کہتے ہیں. وہ ناکام بغاوت انہوں نے اس کے بعد اب کک توڑ کے دو وہ نہ ریاست کا کر سکتے ہیں نہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا کر سکتے ہیں. کہ انہوں نے ریاست کی ناکامی کے لیے اپنے پاؤں پہ گھنگرو باندھ کر ناچ ناچ کے سارے گھنگرو توڑ ڈالے ہیں پچھلے 2.5 سالوں میں. آئی ایم ایف کو خط لکھنا، عالمی طاقتوں کو خط لکھنا، یورپین ملکوں کو خط لکھنا، پاکستان کے دوست ممالک کے اندر لابنگ کرنا، پاکستان کو ناکام ریاست ڈکلیئر کروانے کی کوشش کرنا، پاکستان کو ڈیفالٹ کروانا، پاکستان کے اندر لا لیسنس کا ماحول کریٹ کرنا، پاکستان کے اندر تباہی و بربادی کا ایک ماحول پیدا کرنا. یہ بانی تحریک انصاف اور تحریک انصاف کی موجودہ قیادت نے اپنی تئیں پوری کوشش کر لی، لیکن رسول بابا کا ٹھلو ان کو کچھ بھی نہیں ملا. اچھا لیکن چوہان صاحب دوسری طرف دیکھیں نا، آپ جو بات کر رہے ہیں اس کی یہ حقیقت ہو سکتے ہیں، یہ سچائی ہو سکتی ہے، لیکن عوام تو اس کو بائی نہیں کر رہے جو آپ کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ بانی پی ٹی آئی کے بیانیے کو بائی کر رہے ہیں، وہ ساتھ ان کے کھڑے ہیں. آج بھی وہ جلسے کر رہے ہیں، عوام نکل رہی ہے. ادھر ہی رک جاؤ خدا کا واسطہ ہے. یہ امریکہ میں بیٹھی ہوئی اور کینیڈا اور برطانیہ میں بیٹھی ہوئی ان کی سوشل میڈیا ٹیم کا سوشل میڈیا اپلیکیشنز کے ذریعے سے مچایا ہوا جو گند اور فساد ہے اس کا شکار آپ نہ ہو. یہ ہاتھ جوڑ کے کون سی عوام ہوتی تو کل ساری عوام سڑکوں پہ ہوتی نا. کون سی عوام نے کرنا ہوتا تو جناب یہ ہر 10 دن بعد جلسہ اناؤنس کرتے ہیں اور نامراد ہو کے جناب واپس چلے جاتے ہیں اپنے گھروں میں. عوام کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ سب سوشل میڈیا کا ڈھکوسلا ہے. عوام کی جو دلچسپی ہوتی ہے، ہم نے اپنی ساری زندگی عوامی تحریکیں بھی چلائی ہیں. ہم نے پوری دنیا کے اندر جتنے عوامی انقلابات، انقلاب رشیا، انقلاب فرانس، انقلاب برطانیہ اور جتنی تہذیبیں ہیں ساروں کی اسٹڈی کی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جب عوام نکلتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت، ریاست کا کوئی ادارہ، ریاست کی کوئی فوج، ریاست کا کوئی ٹینک توپ اس کے رستے کی رکاوٹ نہیں بنتی. سوائے علی مین گنڈا پور صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں، ان کے علاوہ ہر ایک کے گھروں میں چھاپے، ہر ایک کی گرفتاریاں ورکر سے لے کر پبلک تک، رہنماؤں تک سب کے ہو جاتے ہیں. ہمارا جو تحریک انصاف کا دور تھا اس میں 4 سالوں میں جب مریم بی بی یا نواز شریف صاحب یا نون لیگ تحریک چلاتی تھی تو جناب کیا بانی تحریک انصاف ڈیوٹی لگاتے تھے فواد چودھری کی اور فیاض الحسن چوہان کی کہ گلاب کے پھولوں کا جناب گلدستہ لے کر جاؤ، مریم بی بی کے گھر، شہباز شریف کے گھر گیندے کے پھول کا گلدستہ لے کے جاؤ. نہیں تو کیا فیاض الحسن چوہان کی کیا ڈیوٹی ہوتی تھی؟ نہیں سنے نا، پوری بات سن لو نا عالیہ تسلی سے مجھے ٹوکی نا کہ ہر دور کے اندر یہی ہوتا ہے نا، جب آپ ریاست سے اور حکومت سے ٹکرانے کا دعوے دار ہوتے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. اس پہ پھر اپنا آپ برداشت کرنا پڑتا ہے. پھر آپ یا تو پوری عوام کو نکال لیں، عوام 1% کی ان کے ساتھ نہیں ہے. اگر عوام ان کے ساتھ تو 8 ستمبر کا جلسہ نہ ہوتا، اڈیالہ جیل سے بانی تحریک انصاف کی رہائی ہو رہی ہوتی. اگر عوام ان کے ساتھ ہوتی تو 1 ستمبر کو جناب اڈیالہ جیل سے رہا کروا رہی ہوتی. اگر عوام ان کے ساتھ ہوتی تو کل جناب اڈیالہ جیل سے بانی تحریک انصاف رہا ہو رہا ہوتا.
اب مشکل وقت ہے پی ٹی آئی کے اوپر. ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے اور سیاسی تجزیہ کار کی حیثیت سے دیکھا جائے تو مشکل وقت ہے پی ٹی آئی کے اوپر. اور ایک علی امین گنڈا پوری نظر آ رہے ہیں کہ جو ہر جگہ پہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کو. عالیہ صاحبہ پی ٹی آئی پہ برا وقت نہیں ہے, برا وقت پاکستان پہ آیا ہوا ہے. ساری یہودی اور ختم نبوت کے منکروں کی طاقتیں وہ مل کے بانی تحریک انصاف کو آگے لگا کر پاکستان کو ڈی سٹیبلائز, ایٹمی ملک پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کے لیے, تباہ و برباد کرنے کے لیے یہ 2.5 سال سے یہ سارا کمپین کر رہی ہیں. یہ پاکستان پہ برا وقت ہے. پی ٹی آئی پہ برا وقت کون سا؟ کس نے مجھے یہ بتائے 10/2022 کو تحریک عدم اعتماد ہونے کے بعد کسی نے ہاتھ لگایا کسی ایم این اے کو, کسی ایم پی اے کو, کسی عہدیدار کو, کسی بانی تحریک انصاف کو؟ پنگا آپ نے خود کرنا شروع کیا نا. ڈھونڈنا نہیں آتا تھا تو پنگا کیوں کیا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف کو اور ایک تحریک انصاف کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ ناکام اور نامراد ہو چکے ہیں. اب انہیں اگر کوئی ریلیف چاہیے تو جناب انہیں ریاست کے ساتھ کمپرومائز کر کے سیاسی ڈائلاگ کرنا پڑے گا. سیاسی ڈائلاگ تو ہو نہیں رہا نا. سیاسی ڈائلاگ تو شاید جنہوں نے کرنا ہے وہ نہیں کرنا چاہتے یا بانی پی ٹی آئی نہیں کرنا چاہتے. ڈائلاگ میں نے اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے ساتھ نہیں کہا. سیاسی ڈائلاگ ان کو کرنا پڑا آصف زرداری صاحب کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ, بلاول زرداری کے ساتھ, نواز شریف کے ساتھ, شہباز شریف کے ساتھ, نون لیگ کے ساتھ, مولانا فضل الرحمان, ان ساروں کے ساتھ. ان کے ساتھ بیٹھ کے تسلی سے پہلے تو معافی مانگنی پڑے گی. پہلے تو اپنے آپ کو سبلیم اور سبمٹ کرنا پڑے گا کہ میں اپنوں کے یا غیروں کے یا اپنی یا ایکسیجینیسلی یا انڈیجینیسلی کچھ ایسے لوگ تھے, کچھ ایسے جناب وجوہات تھیں جن کی بنا پہ میں نے یہ غلط رستہ چوز کیا ریاست کے خلاف, میں نے ملک کے خلاف, فوج کے خلاف, میں نے عدالتوں کے خلاف. تو جناب میں معافی مانگتا ہوں. پہلے تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ تو اور سارا کار ہی نہیں ہے. آپ نے یہ کر لیا کے بعد آپ سیاسی ڈائلاگ کریں. آپ اپنا ایک رستہ نہیں. کیوں ورکرز کے خون کے اوپر تو وہ اپنے پاؤں پہ کیوں کلہاڑی ماریں گے؟ پی ٹی آئی کی اس وقت آپ پاپولیرٹی دیکھیں اور الیکشن ابھی کروا لیں, نتائج بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے اور اب فروری کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہیں. لیکن اگر وہ ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنے بیٹھ گئے تو وہ پھر تو اپنی سیاست کو ختم کر لیں گے نا, جن کے بنیاد پہ وہ سیاست کرتے ہیں. پہ ناچتا رہے بندر کی طرح. وہ مداری نچاتا ہے نا, پنجابی ساڑھے کہتے ہیں نا باندر, باندر ناچتے ہیں نا مداری کے پہ. پھر جناب 804 کی جناب قیدی نمبر 804 کی ڈگی پہ نقدہ کوکا پہ ناچتے رہے, مارے کھاتے رہے, تباہ و برباد ہوتے رہے. پھر علی امین گنڈا پور کافی لوگ کے جو اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, ہر دفعہ ان کو بے وقوف بنا کر بانی تحریک انصاف کو بھی بے وقوف بناتا ہے, پوری تحریک انصاف کو بھی بے وقوف بناتا ہے. گور علی خان بھی, شیر افضل مروت بھی, علی امین گنڈا پور بھی, اور ورکرز بیچارے مار کھاتے ہیں, کھجل ہوتے ہیں. اور وہ یہ جو اس وقت کی پی ٹی آئی ہے, یہ جو اس وقت کی پی ٹی آئی ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملی ہوئی ہے, اور علی امین گنڈا پور جو بانی پی ٹی آئی کے لیے سڑکوں پر احتجاج کرنے کے پی کے سے لاہور پہنچ جاتے ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر بانی پی ٹی آئی کے خلاف کر رہے ہیں. اب تو وہ ایک محاورہ بن گیا ہے, علی امین کس کے کھایا پیا کھس کے. ٹھیک ہے نا, یہ بھاگتا ہے, یہ ہمیشہ لیٹ ہوتا ہے. یہ پچ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں, علی امین گنڈا پور صاحب پچ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. پچ کے دونوں طرف ان کا بانی تحریک انصاف بھی کھیل رہا تھا اور ابھی بھی کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن وہ پچ کے جو ایک طرف کھڑے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ والے, انہوں نے اس سائڈ کی پچ ساری توڑ دی ہے, وکٹیں بھی اکھاڑ دی کر دی ہے, اور اتنے کھیلنا ہی نہیں ہے. کھیلنا ہے تو دوسرے پاسے کھیلو. شہباز شریف, نواز شریف, آصف زرداری اور بیٹھے. جناب بات یہ ہے ساری لیڈرشپ کمپرومائز ہے. ان کی ایک ایک ایم این اے, ایم پی اے, وزیر, اور سب سے بڑا کمپرومائز اور منافق علی امین گنڈا پور ہے. اچھا, لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ یہ جو آزاد اراکین ہے, یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک ایک کر کے پی ایم ایل این جوائن کرنے جا رہے ہیں, یہ ووٹ دیں گے جو نئی حکومتی ترمیم آنے جا رہی ہے؟ عالیہ صاحبہ کل 63A کا فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ. جیسے یہ فیصلہ ہوگا تب, یہ فیصلہ نہیں ہوگا تب بھی,
अक्टूबर के पहले में आईनी तरमीम होंगी, पाकिस्तान एक सीधी जाना शुरू करेगा। पाकिस्तान की अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और हर कोने खुदरे में जो नकदा कोका पे नाचने वाले लोग हैं, सारे के सारे बंदे के पुत्र बनेंगे। पाकिस्तान तरक्की करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल कि यहाँ पे हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ। कल अहम दिन है, 63A की तशरीह होगी और उसके बाद किसके हक में किसके खिलाफ फैसला आता है, लेट्स सी। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।